व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान में मुझे आज यकीन करें बड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा हूं कि मैं एक ऐसे मुल्क के अंदर आज प्रोग्राम होल्ड कर रहा हूं जहां पे मेरे जो गेस्ट हैं उनकी आधी पार्टी जो है उसके ऊपर गद्दारी के मुकदमे दर्ज हैं, और ये लोग जो है ये ना सिर्फ रियासत के बागी हैं मुबैना तौर पर, ये रियासत के मुलजिम हैं, बल्कि इन लोगों ने जो है वो इदारों की तस्दीक की है और गद्दारी के ज़िम्रे में आते हैं। नवाज शरीफ साहब समेत, और उसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी शामिल है, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर से लेकर मैं आपको अगर लिस्ट बता दूं जिनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो चुका है, ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात शादरा में हुआ है 120, 122 बी यानी मुजरिमाना साजिश। पहले मैं नाम बता दूं, ये अजीम लोग जो हैं जो गद्दार हैं इस मुल्क के बेसिकली, और बगावत की इन्होंने। उसमें टॉप तो रिंग लीडर ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब हैं, फिर उसमें अंदर जो है मरीम नवाज साहिबा है, राजा जफरुल हक साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी है, एयाज सादिक हैं, खुर्रम दस्तगीर है, इकबाल जफर झगड़ा है, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह, मिफ्ता इस्माइल तो पता नहीं वहाँ थे भी या नहीं थे जिन लोगों ने तायद की, मोहम्मद जुबैर, मरियम औरंगजेब, अता तारड़, तलाल चौधरी का नाम भी मैंने सुना है। हालांकि तलाल चौधरी जो है ज़िंदगी और मौत की बाजी खेल रहे हैं इस्लामाबाद के हॉस्पिटल के अंदर। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के उस बयानिए की जो आखिरी स्पीच थी तायद की। तो ये तमाम गद्दार और मुजरिम इस वक्त डिक्लेयर कर दिए गए हैं मुलजिम की हद तक। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, वंस अगेन प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर 70 साल की से ऊपर की पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ है इमरान खान साहब के दौर में। और बगावत का मुकदमा व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, ये स्टेट अफेयर है, ये आम आदमी जो है, आम कंप्लेनेंट जो है वो जाकर दरख्वास्त दे सकता है, लेकिन जब तक हुकूमत का अप्रूवल ना हो आप बगावत का मुकदमा उस शख्स पर दर्ज कर नहीं सकते। जो इन पर ताज़ीरात लगी हैं इन मुलजिमों के ऊपर वो है 120 बी मुजरिमाना साजिश पाकिस्तान के खिलाफ, 121 ए पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश, इन्होंने जंग छेड़ने की अटेम्प्ट की नवाज शरीफ साहब और इनके हमनमाओं ने। 123 ए मुल्क की तश्कील की मजम्मत और उसके वकार को ख़त्म करने की हिमायत, ये आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर पे भी लागू है, नवाज शरीफ साहब पे भी लागू है, मरीम औरंगजेब और नवाज सब पे। 124 ए बगावत, 153 ए मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी का फ़रोग़, ये तमाम चीज़ें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जो है वो मामला गया नवाज शरीफ साहब की तकरीर को लेकर, लेकिन उस दरख्वास्त पर की तकरीर पाबंदी लगानी चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है इसको सियासी कहते हुए और इसको जो है वो मेंटेनेबल ना कहते हुए इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया। और अपने रिमार्क्स में जुडिशरी ने यह भी कहा, जो मैंने पढ़ा, कि बेसिकली हुकूमत अदालत की रिट से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को आप यकीनी नहीं बना सकते। पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ वैसे ही बड़ा यकीनी है, और ज़ाहिर तौर पर मैं समझता हूँ जब तक पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस इंटैक्ट हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज इंटैक्ट है, ISI पाकिस्तान आर्मी, तो पाकिस्तान का कोई बाल बेका नहीं कर सकता। लेकिन नून लीग वालों के ऊपर इल्ज़ाम यही है कि इन्होंने कोशिश की है पाकिस्तान के इदारों को मिलाइन करने की, पाकिस्तान का वो बयानिया लेके आए जो हिंदुस्तान का बयानिया है, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है मुसद्दिक मलिक साहब का इंट्रोड्यूस कराते हुए इनकी पार्टी आधी ज़्यादा जो है गद्दार मुलजिम की हद तक डिक्लेयर हो चुकी है। मुसद्दिक मलिक साहब, आप अगर उस दिन होते नवाज शरीफ साहब की तकरीर में, आप भी तायद करते उनके हाथ उठा के? मुझे असल में उन्होंने कहा कि आप जाते हैं कामरान शाहिद साहब के शो पे दुनिया टीवी के आप मेहमान हैं, और वो आपको मुस्कुराते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो उन्होंने कहा इनको छोड़ दो। बिल्कुल ठीक है। मलिका बुखारी साहिबा मैंने तहरीक इंसाफ की हैं, आज हमारी रहनुमाई करेंगी कि ये जिन लोगों को 1 करोड़ से ऊपर वोट मिलता है हर इलेक्शन में, ये गद्दार डिक्लेयर हो गए हैं स्टेट की हद तक, पिटीशन की हद तक। और परवेश खान साहब डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिका साहबा, ये जो इनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को, आप लोगों ने उनको मुजरिम डिक्लेयर कर दिया, बागी है ये नून लीग की, क्या किया जाए इनका? देखिए, थैंक यू कामरान। देखिए कामरान, हम तो पहले से कह रहे हैं और बारहा कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद, और जो बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इनके एसोसिएटेड PDM के मेंबरान ने अपनाया है कि इनकी जंग पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ है, और ऐलान जंग इन्होंने ख़ुद किया है। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी इज़ स्टेट अबव द स्टेट, और वो बयानिया हिंदुस्तान के अखबारों की जीनत बन रहा है। इनके बयानिए को हिंदुस्तान के अंदर मुकम्मल हिमायत हासिल है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की रियासत के 2 अहम इदारों को बर्बाद करना चाहते हैं और उनको आइसोलेट करना चाहते हैं। तो हमारे मुताबिक ये मुल्क दुश्मन अनासिर हैं। हमारे मुताबिक ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के इदारों को अंडरमाइन करना चाहते हैं, पाकिस्तान की रियासत को अंडरमाइन करना चाहते हैं। तो हमारे मुताबिक जो भी केसेस इनके खिलाफ रजिस्टर हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं, बिकॉज इनका बयानिया ही ऐसा है, इनका तर्ज सियासत। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपके ख्याल में ये बड़ा पाकिस्तान को मजबूत करने के बजाय ये पाकिस्तान को अंडरमाइन कर रहे हैं। ये बड़ा बैड टेस्ट भी नहीं जाएगा कि आपने आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को भी गद्दार डिक्लेयर करने जा रहे हैं, आप उन पर बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिए?
دیکھیں میں اس کیس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز کو تو نہیں جانتی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ جو لوگ نواز شریف کے بیانیے کی حمایت کر رہے ہیں وہ لوگ پاکستان کی ریاست کے 2 اہم اداروں کے دشمن بن رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی افواج جو ہے ہم اس کی رٹ کو نہیں مانتے، پاکستان کی افواج کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت اور پاکستان کی عدالتی نظام کو بھی نہیں مانتے. تو پھر ایسے لوگوں کو کامران آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ لوگ جمہوری ہیں، یہ پاکستان کی جمہوریت کے اندر بلیو کرتے ہیں، یہ پاکستان کے دوست ہیں، یہ پاکستان کی حمایت میں شامل ہیں، آپ ان کو کیا نام دیں گے؟ آپ جو بیانیہ پیش کر رہے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے پروگرام میں اٹھا رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یو آر کنفرم اینڈ یو آر شیور اباؤٹ اٹ کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر پہ بھی اب پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں غداری اور بغاوت کا مقدمہ درج اور آپ کے خیال میں کشمیر میں یہ بیڈ ٹیسٹ میں نہیں جائے گا اور انٹرنیشنلی؟ جی دیکھیں کامران، آپ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی طویل ہسٹری دیکھیں. یہ وہ آدمی ہیں جو سجن جندال کو پاکستان بلاتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نالج کے بغیر اور ان کو مری لے کے جاتے ہیں. سجن جندال ان کے کیا لگتے ہیں؟ وہ پاکستان کی آرمی کے خلاف بیانیہ پیش کرتے ہیں. یہ وہ آدمی ہیں جو انڈیا جاتے ہیں، حریت رحمانوں سے نہیں ملتے لیکن مودی سے الگ ملتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر جمہوری نام لیتے ہیں، جمہوریت کے قلم بندان بنتے ہیں لیکن پاکستان ہی کے اداروں کو تضحیق کرتے ہیں، انہی کو انڈرمائن کرتے ہیں؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کامران، جو بیانیہ یہ بنا رہے ہیں وہ پاکستان میں نہیں بن رہا، وہ بیانیہ ہندوستان میں بن رہا ہے. ان کے بیانیے کی جو سرپرستی ہے وہ ہندوستان کے ملک دشمن عناصر کر رہے ہیں. اور ہم جب یہ پاکستان کے اداروں کے خلاف تحریک چلائیں گے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر نمائندے کو، پوری حکومت کو ریاست کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوا پائیں گے. تو ہم تو ان کے اس عمل کے خلاف ہیں. ہم ان کو کہہ بھی رہے ہیں کہ اس تحریک کو مسترد کریں. میں تو مصدق ملک صاحب کو کہوں گی آپ ایک پڑھے لکھے شخص ہیں، آپ ایک نالجبل انسان ہیں، آپ نواز شریف کے پاکستان دشمن بیانیے کو مسترد کیجئے. آپ نواز شریف کے پاکستان کی آرمی کے خلاف بیانیے کو مسترد کیجئے. یہ بھائی آپ مسترد کر دیں ورنہ آپ خود بھی صف میں ہی ہیں، آپ بھی غدار ہیں. دیکھیں مجھے تو آج کوئی دوسری مرتبہ دعوت ملی ہے اس طرح کی. ایک دفعہ پہلے ایک جیو ٹیلی ویژن کے پروگرام پہ انہوں نے دعوت کی کہ چھوڑیں ہمارے ساتھ ہی آ جائیں. اور جی بالکل جو بھی ہے، بہرحال میں شکر گزار ہوں، یہ مجھے دعوتیں تو دے رہے ہیں کم از کم. اور اصل میں نواز شریف صاحب نے کہہ دیا نا کہ اب جو دعوت دینی ہے ٹیبل پہ آ کے دو. واہ، تو وہ آنر دے رہے ہیں، اب یہ آنر دے رہے ہیں. دیکھیں بعض بڑی اچھی چیزیں کہی گئیں. کہا گیا کہ اچھی چیزیں کہی گئی کہ آپ بھارت کے ساتھ مل کے میں گنوانے لگا بھائی. انہوں نے کہا جی یہ بھارت کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں. کتنی شاندار بات ہے. یہ ملک دشمن عناصر ہیں، عنصر ہیں یا عناصر ہیں. اب اتنے لوگوں پہ اگر بغاوت کیا تو عناصر ہی ہو جائیں گے جی. اور ریاست کو یہ انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ تاریخی طور پہ کس نے ریاست کو انڈرمائن کیا ہے، کون کون بھارت کا بیانیہ لے کر چلا ہے اور کون کون ملک دشمن تھا. فاطمہ جناح، حسین شہید سہروردی، جی حسین شہید سہروردی. 1954 کے بعد کوئی ایک وزیر اعظم بتائیں جو غدار نہیں تھا. 2-3-4 تو الیکٹڈ تھے جو ذرا کم الیکٹڈ تھے. شوکت عزیز غدار نہیں ہے، شوکت عزیز صاحب، چودھری شجاعت غدار نہیں ہے، یہ دیکھیں نا، عمران خان صاحب غدار نہیں ہے. آج 3 تو میں نے آپ کو بھی گنوا دی، یہیں پہ آئے ہیں. جی جی. اور ذرا اور کچھ 1-2 نام اگر ذہن میں بس فی الحال تو یہی 3 جو، اور اس کے علاوہ وار بھی ہیں. غدار کون؟ شاہد خاقان عباسی بھی اب تو ہو گئے. جی غدار ہیں، شاہد خاقان، راجہ صاحب غدار ہیں. تو راجہ صاحب نے کیوں اٹھ کے تائید کی نواز شریف کے بھارت نواز بیانیے کی؟ جی مگر آپ یہ بتائیے کہ بے نظیر غدار ہیں، نواز شریف غدار ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب غدار ہیں، مولانا مودودی صاحب غدار ہیں، فیض احمد فیض صاحب غدار ہیں. آپ کے کالج ایف سی کالج آپ کہاں پڑھاتے ہیں؟ میں گورنمنٹ کالج پڑھاتا ہوں، ایف سی کالج گورنمنٹ کالج کے اساتذہ غدار ہیں، صحافی غدار ہیں. ان کو پر ٹریزن کے اور سیڈیشن کے مقدمات ہو رہے ہیں. اپنا تو بتائیں، آپ بھی غدار ہیں، اپنا تو بتا نہیں رہے، آپ لوگ بھی غدار ہیں. جی میں آ رہا ہوں، پارٹی آپ کی غدار ہے. جی میں آہستہ آہستہ آ رہا ہوں. صرف یہ ہے غدار. اب محب وطن کون ہے ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. محب وطن وہ ہیں جی جو یہاں سے جہاز لے کے گئے. آپ تو ہیں، آپ کا بھی میں تذکرہ کروں گا. محب وطن وہ ہیں جو یہاں سے جہاز لے کے گئے اور مودی کے دفتر کے باہر بیٹھے رہے 4 گھنٹے. بات کھل کے کریں، کس کی بات کھل کے کر رہا ہوں؟ عمران خان صاحب کی. جب یہاں سے شاہ محمود کے ساتھ مانگے کے جہاز میں گئے، باہر جا کے بیٹھے رہے، اس کے بعد تعریفوں کے انبار لگا دیے. وہ ہے وفادار وطن. اور وفادار وطن کون ہے؟ ذرا بھارت کے اندر جا کے جو بیانیہ دیا تھا، چلائیں گے آج ٹیپ.
کیونکہ آپ کے اوپر مجھے میری پارٹی نے تو میرے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ آپ کے اوپر یہ اس وجہ سے نہیں لگی یہ بغاوت کا الزام کہ آپ جاتے ہیں دنیا ٹی وی پہ اور کامران شاہد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں پروگرام. تو آج آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں نیوٹرل ہوں, میں غدار ہوں بھائی. میری غداری ثابت کرنے کے لیے آپ ذرا چلائیں وہ جو بیان عمران خان صاحب نے دیا تھا جا کے بھارت کے اندر بیٹھ کے اس سرزمین پہ. آج تو بھارت کوئی بیانیہ یہ کہہ رہی ہیں نا میڈم کہ لے کے چلا رہا ہے, ذرا جو وہاں پہ بیٹھ کے بیان دیا تھا وہ چلائیں. اس کے بعد جو یونائٹڈ سٹیٹس کے اندر بیان دیا تھا کہ ہمارے ادارے کون کون سے دہشت گرد تنظیموں کو کیسے کیسے پروان چڑھاتے رہتے, ذرا وہ بھی چلائیں. یہ وفاداری کی علامات ہیں, غداری کی علامات تو آپ دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد جو سکوت ڈھاکہ کے اوپر انہوں نے تقریر کی تھی اس کے متعلق تقریر کی تھی, ذرا وہ بھی چلائیں. آج یہ 3 کلپس چلائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس ملک کا وفادار کون ہے اور اس ملک میں غدار کون ہے. یہ ذرا چیزیں سامنے آئیں. یہ چیزیں جب تک سامنے نہیں آئیں گی تب تک یہ ملک لیکن آپ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کھڑے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ آپ وہ کلپس چلائیں گے یا آپ نے بھی نہیں میں چلا دوں گا. نہیں بھائی میں نے کوئی پیسے لینے, میں چلا دوں گا. آپ نواز شریف کے ساتھ کھڑے, انہوں نے کہا کہ آپ کے دوست ہیں وہ, آپ چلائیں جی چلائیں, وہ کلپ جو نہیں چلا رہے آپ چلائیں جی. جو انڈیا کے اندر جو پرائم منسٹر تھے ہمارے ہیں اس وقت کے, انہوں نے کیا کہا جا کے آپ کی عدالت کے فیمس شو کے اندر, اس کے بعد جو انہوں نے الجزیرہ میں بھی کہا جا کے وہ بھی چلائیں ڈیوڈ فراس کو انٹرویو دیتے ہوئے, یہ بھی چلائیں جی چلائیں. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج تک پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں جیت سکا. جب اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے آج تک ہماری تاریخ میں اس کو کوئی نہیں ہرا. یاد رکھیں کہ پی ایم ایل این جو پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی جس کی 2/3 میجورٹی تھی پارلیمنٹ میں, پہلے اس کو صرف 13 سیٹیں ملی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب وہ کھڑے ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا. First of all, the army has played a negative role in Pakistan. It has stunted the growth of democracy because whenever democracy has floundered, the army has walked into the vacuum. What should have happened is that the democratic process should have kept going and that self-cleansing process should have come in. At some stage, we would have, like Indian democracy. I mean, India for 40 years did not have a real functional democracy. They had a one-party system. But after 40 years, suddenly it kicked in. And they've now, they're getting the fruits of democracy. In Pakistan, unfortunately, each time there was the democratic government stalled, the army came in. And the worst thing they did was they planted puppets. In fact, they chose politicians who they could control. ہاں جی, آپ کی تسلی ہوگی مصدق صاحب. جی تھوڑی سی ہوئی, ابھی 2 رہتے ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ چلائیں گے. ایک جو انہوں نے سوال آپ کو کوئی ہے اس پہ؟ جی سوال میرا یہ ہے کہ یہ بیانات انہوں نے بھارت کی سرزمین پہ اور برطانیہ کو بیٹھ کے یہ بیانات دیے ہیں ملک کے حق میں اپنی وفاداری ثابت کرتے ہوئے. کس ادارے کی یہ تضحیق کر رہے تھے, کس ادارے کا انہوں نے نام لیا ہے بار بار, یہ مجھے بتائیے. بلکہ آپ سے میں کیا پوچھوں, ہماری تو بڑی اچھی دوست ہیں ملکہ بخاری صاحبہ. اور ملکہ صاحبہ جواب دے دیں اس کا. یہ جو باتیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں انڈیا میں اور برطانیہ میں بیٹھ, اچھا آپ کریں گے. یہ اس وقت پی ایم ایل این کے ممبر تھے جس وقت یہ بیانات دے رہے تھے, یعنی اس وقت کیا غدار وطن تھے یہ. ان کے بیانیے میں اور نواز شریف کی تقریر میں دونوں چلائیں پیرالل, ذرا عوام کو سنائیں اور مجھے بتائیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے. اور پھر مجھے یہ بتائیے کہ وزیر اعظم صاحب غدار ہیں یا پی ایم ایل این کے ممبر ہیں, یا ایک ہی بات ہے؟ جی ملکہ. اور یہ بھی کہ جو انہوں نے تعریف کی ہے بھارت کی جمہوریت کی, انگریزی میں کہ میں ذرا لوگوں کو بتا دوں, انہوں نے کہا کہ بھارت آج جو ترقی کے زینے طے کر رہا ہے اس کی وجہ ان کی جمہوریت ہے, اور وہ اعلیٰ جمہوریت. انہوں نے یہ بھی کہا پاکستان میں اگر جمہوریت آتی ہوئی تو کٹ پتلی اٹھا دیا جاتا ہے. ہاں وہ کون ہے, اور یہ بھی ویسے بڑی افسوس کی بات ہے کہ فوج پہ الزام لگایا گیا, حالانکہ فوج کا کوئی رول نہیں اس میں میرے نزدیک. جی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, لیکن میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کٹ پتلی کون ہے. ایک بات آخری, جب آپ نے مقبوضہ کشمیر دے ڈالا, جب خاموش ہو گئے آپ, اور آپ ذرا وہ کلپ چلائیے جو ان کی اپنی وہ جو ہیومن رائٹس کی وزیر ہیں شیری مزاری صاحبہ نے جو کلپ چلایا کہ ہم نے کیا کیا اپنی فورن پالیسی. جی تو ذرا جب آپ نے اس کے اوپر یہ پوزیشن لے لی تو پھر اب ذرا کلپس کا جواب دے رہے ہیں. حملہ تو آزاد کشمیر پہ ہونا تھا نا, مقبوضہ پہ تو نہیں کر پائے. ملیکہ صاحبہ اس کے بعد الوشا کے بعد جاؤں گا میں. جی ملیکہ. جی دیکھیے کامران, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ تلخ ماضی کے حقائق ہیں
ان کے بارے میں بات کرنا اور پاکستان کی افواج اور اداروں کے خلاف منظم تحریک چلانا اور جنگ کا اعلان کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں 5 حلقوں سے، کتنے حلقوں سے؟ 5 حلقوں سے، اور 3 صوبوں سے انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں 22 سال کی طویل جدوجہد کے بعد۔ اس کے برعکس نواز شریف ہے، جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق کی گود میں انہوں نے پرورش حاصل کی، ان کے زور بازو میں۔ مجھے ایک بات بتائیے، میرا آپ سے ایک سوال ہے ملیکہ صاحبہ، یہ جو کانٹینٹ دیا گیا ہے دیار غیر میں بیٹھ کے، دیکھیں میری ایک بات سنیں، میری بات سنیں، دیار غیر جب انڈیا نے بلایا، میں آپ سے ڈائلاگ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے انڈیا نے بلایا، میں انڈیا کا آفیشل گیسٹ تھا، وہاں پہ ان کی ایک تھنک ٹینک بیٹھی ہوئی تھی جس میں ایکس جنرل اور ایکس بیوروکریٹس تھے، انہوں نے پاکستان کی آئی ایس آئی کی استحصی کر دی، اور میں نے وہاں کھڑے ہو کے پاکستان کو بھی ڈیفینڈ کیا، آئی ایس آئی کو بھی ڈیفینڈ کیا۔ تو ہندوستان میں جا کے آپ کو ہمیں اگر ہمارا گن تھا بھی تو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی وہاں پہ، اور ہمیں تو ڈیفینڈ کرنا چاہیے اپنے اداروں کو۔ اور انہوں نے جو منظم تحریک آپ کہہ رہی ہیں، ہم ابھی تو پتہ نہیں چلا کہ نون لیگ نے منظم تحریک کون سی اداروں کے خلاف چلائی ہے سوائے بیانات کے، اور اس سے زیادہ سیویئر بیانات عمران خان صاحب نے دیے ہیں، لیکن وہ نون لیگ کہہ رہے ہیں ان کی حب الوطنی پہ کوئی سوال نہیں اٹھا رہا۔ جی کیا فرق ہے بتائیں آپ؟ نہیں بالکل بھی نہیں کامران، دیکھیں آپ نے شاید نواز شریف صاحب کا اپنے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر انٹرویو نہیں سنا، جہاں وہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے آئی ایس آئی کے چیف کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ وہ عمل کیا جو غیر جمہوری تھا۔ وہ اپنی ہی فوج کے سپہ سالار کو متنازع بنا رہے ہیں، اپنی ہی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف کو متنازع بنا رہے ہیں، اور وہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ میری جنگ عمران خان سے نہیں، میری جنگ کسی اور ادارے سے ہے۔ اگر یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف اقدام نہیں ہے، اگر یہ پاکستان کی افواج کے خلاف اقدام نہیں ہے، ٹھیک ہے، پلوش شاہ کے پاس جاؤں گا میں، سر اب رک جائے ذرا ایک سیکنڈ، میں پلوش شاہ کے پاس، تو کامران میں آپ کا انالیسس نہیں سمجھتی۔ میرا تو انالیسس ہی کوئی نہیں ہے، میں تو سوال اٹھایا وہ بھی ان کے پوائنٹ آف ویو سے، میرا کوئی انالیسس نہیں ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی ہی جب بھی میں سنتا ہوں ہندوستان اور برطانیہ میں بیٹھ کے پاکستان کی فوج کے متعلق ایجنسیوں کے متعلق بات کرنا سچ ہے یا سچ نہیں ہے، لیکن آپ کو دیار غیر میں بیٹھ کے اپنے ملک کو، اپنی ایجنسیز کو، اپنے فوج کو، اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ وہاں کی پبلک میں بیٹھ کے، عوام کی عدالت میں بیٹھ کے، میں یہ سمجھتا ہوں، میں تو اسے کنڈیم کرتا ہوں، اور ہم نے خود ڈیفینڈ کیا ہے، ہم نے اپنی ایجنسیز کو ڈیفینڈ کیا وہاں جا کے۔ دیار غیر میں آپ کو بھی دیار غیر میں کسی بھی پاکستان کے منتخب ایکس ٹیم غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب کا بیانیہ بھی غلط ہے، لیکن آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں، آپ تو ان کو سپورٹ کریں عمران خان کو اس بیانیے میں۔ ایک سوال میں نے یہ میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ آپ نے مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ اب پاکستان کا لیگل حصہ بن چکا ہے، اور اس وجہ سے آپ نے وہاں کے وزیر اعظم کے اوپر مقدمہ درج کیا غداری کا۔ بریک لوں گا۔ پلوشا صاحبہ، یور ٹیک آن اٹ، پیپلز پارٹی تو بھگت چکی ہے غداری اور اس کے سارے، لیکن آپ کو لگتا ہے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ واقعی ایسا ہے کہ ان پہ مقدمات بنائے جائیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے جو بات کی وہ بات بالکل صحیح کی ہے اور پاکستان میں اسٹیٹ اوور اسٹیٹ ہی چل رہا ہے؟ پہلی بات تو آج ابھی سے کچھ 23 منٹ پہلے فواد چودھری کا بیان چل رہا ہے کہ نواز شریف اور دیگر کے خلاف جو ایف آئی آر ہے اس کا وزیر اعظم کو علم نہیں، اور جو ہے انہوں نے اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور فواد چودھری صاحب نے وزیر اعظم کو بتایا۔ اب بتائیے کس کو سچ مانے، کس کو جھوٹ مانے؟ ابھی تو یہاں تو یہ ایک ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے صحیح مقدمے دائر کیے، وہ کہہ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو کیسی بے خبر حکومت ہے کہ اتنی پوری پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ غدار قرار دے دی گئی، وزیر اعظم آزاد کشمیر غدار قرار دے دی گئی، وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ایک کلپ آپ سے رہ گئی جس میں یہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں انہوں نے مشرقی پاکستان کے حوالے سے انہی اداروں کی، پاکستان کی افواج کی، جن کا آج یہ کہہ رہے ہیں ہم ساتھ کھڑے رہیں گے، ہم دفاع کریں گے، البتہ ان کو دفاع کی ضرورت نہیں، وہ اتنے کمزور نہیں کہ ان کو دفاع کے لیے کبھی شہباز گل، کبھی کوئی ایک، کبھی کوئی دوسرا وہ آ کے دفاع کریں، وہ اپنا دفاع جانتے ہیں۔ لیکن وہ کلپ پہ چلائیں آپ کامران، یہ نہیں ہوگا کہ آپ بچیں گے، آپ کی بھی اگلی ایف آئی آر میں اوپر میں انعام ہوگا غداروں کے۔ میرا کس طرح ہوگا جی؟ میں تو کلپ چلا دیں، ہم تو اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں پہلے دن سے، ورنہ یہ نہ ہو کہ وہاں سے بھی جائیں اور یہاں سے بھی جائیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں پلوشا، میں جب بچپن میں نا، میری ایک بات سن لیں، آپ نے اتنی بات کر دی میں ہل گیا۔ بچپن میں جو ہوں وہ وردی پہن کے نا پاکستانی فوج کی، تو وہ پھرتا تھا بڑے فخر سے، اور وہ گانا چلتا تھا فوج کا، سمجھتا تھا میرے لیے ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، پاکستانی فوج کے جوان، ہمیں تو فخر ہے جناب۔ تو اب آپ اپنی بات کریں جی۔ تو کلپ
ہاں لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا نام نہیں ہوگا, آپ کا بھی ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ اسی حلے میں آپ ایسے کیجئے کہ حکیم سعید صاحب کی قبر پہ بھی ایک غداری کا مقدمہ دائر کریں, کیونکہ آج سے تقریباً 2 دہائیوں سے اوپر 22-23 سال پہلے انہوں نے بھی انہیں وزیر اعظم کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ کہاں سے ہے ان کا تعلق, کہاں کے ایجنٹ ہے. میں نہیں کہہ رہی, حکیم سعید کہہ رہی ہیں. کیا لکھا تھا انہوں نے؟ اسلام میں ان پہ بھی غداری کا, ان کی قبر پہ مقدمہ کریں, ڈاکٹر اسرار پہ بھی مقدمہ کریں, کیونکہ انہوں نے بھی ایسی باتیں کی ہیں. ان کی قبروں کا بھی ٹرائل کریں تو پھر بات مکمل ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ پوری پاکستانی قوم کے گلے میں یہ لیبل ڈال کے, یہ تختی ڈال کے انہیں بحیرہ عرب میں بھی پھینک دیں, تب بھی آپ کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں. کیونکہ جس طریقے سے معاشی قتل عام ہو رہا ہے, اس کے بدلے میں جو غداری کا سرٹیفکیٹ لوگوں کو مل رہا ہے وہ قابل فخر ہے. آپ نے تو پاکستان کا, اس ملک میں تو جناح صاحب کی بہن کو غدار قرار دے دیا گیا. آپ اور ہم کیوں, یہ پی ایم ایل این کیا چیز ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ جناح صاحب نے خود, جب وہ گنگا دھر تلک پہ, آپ تو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں, اس پہ مقدمہ ہوا تھا سامراج میں, انگریز سامراج نے کیا تھا, تو جناح صاحب نے خود ڈیفینڈ کیا, بھگت سنگھ کو کیا. انگریزوں کی انگریزی سامراج کی حکومت میں انہوں نے غداری کا ہندوؤں پہ اس زمانے کے نہیں لگنے دیا. یہ الزام تو یہ کون ہوتے ہیں ہمارے ملک میں ہمیں غدار کہنے والے؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ اب بنی گالا کے کھودیں, وہاں سے جڑیں تو جا کے کہاں نکلیں گی؟ گولڈ سمتھ کے صحن میں. آپ اٹھائیں پرتے فورن فنڈنگ کیس سے, اٹھائیں پرتے تو کہاں نکلے گی؟ اس زمانے میں لاکھوں پاؤنڈ ہندوستانیوں سے لیے. کیوں؟ کیا ہندوستانیوں کو عشق ہو گیا تھا ایک پولیٹیکل پارٹی سے, پاکستان کی ایک لیڈر سے؟ کسی اور نے لیا ہوتا نا تو ابھی تک ہم پھانسی پہ لٹکے ہوتے الٹے ڈی چوک پہ. لیکن یہاں اب یہ حالت آ گئی ہے کہ بنی گالا سے سرٹیفکیٹ جاری ہوں گے, فلانا غدار ہے, فلانا محب وطن نہیں ہے. آپ نے تو ابھی دیکھا نہیں ہے, جب عوام کی عدالت لگتی ہے نا, اب عوام کی عدالت جب لگے گی تو پھر ان کا حق حاکمیت ہے کہ وہ دیکھیں کہ کون غدار ہے اور کون غدار نہیں ہے, اور وہ سزا دیں. آپ اس سے بھی ڈرتے ہیں, آپ اس پر بھی نہیں آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس ملک میں جس کو غدار ایسی قوتوں نے قرار دیا, تاریخ نے ان کے حق میں گواہی دی. آج بھی یہ 2-2.5 سال اگر یہ رہ بھی جائیں, اسے 2.5-1 سال کے بعد اتنی دور نہیں ہے. آپ خود دیکھیے کہ اپنی کمر مضبوط رکھیے. حالانکہ مجھے ایسے ایمان ہے کہ یہ کوئی بھی حکومت میں آئے ایسا کوئی نہیں کرے گا جو انہوں نے کیا. آج شہباز شریف نے جو بیان دیا, شرم کا مقام ہے, بزدلی کا مقام ہے. جس میں ان کو کہا جاتا ہے کہ نیچے سے اٹھاؤ کھانا, جانوروں کو بھی نہیں کہا جاتا, اور کرسی نماز کے لیے نہیں دی جاتی کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں. واہ واہ واہ, یہ ہے ریاست مدینہ, اور یہ دیں گے غداری کے سرٹیفکیٹ. ان کی اپنی حیثیت ہے. جی اب شہباز شریف وفاقی وزیر کہہ رہے کہ وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں. چلے میرا خیال سے ملیکہ بخاری صاحبہ سے میں ایک سوال پوچھ لوں. بالکل آپ نے یہ جو آپ نے شہباز شریف صاحب کا جو پڑھ دیا ہے, وہ تو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے آنکھوں سے آنسو آنے لگے تھے آپ نے جس طرح ان کا واقعہ بیان کیا. لیکن آبویسلی اس وقت آپ کی پولیٹیکل مجبوری ہے, آپ ایک پارٹی بنے ہوئے. ملیکہ صاحبہ میرا خیال ہے آپ کے بھی علم میں نہیں تھی یہ بات, یس اور نو بتا دیجیے, کیونکہ ابھی آپ کچھ منٹ پہلے تو آبویسلی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بغاوت کا مقدمہ صحیح بنا ہے اور یہ ریاست کو انڈرمائن کرنا ہے, ملک دشمن عناصر ہے. لیکن اب فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا, تو واٹس یور ٹیک رائٹ ناؤ؟ اب آپ سمجھتی ہیں کہ مقدمہ صحیح بنا ہے, غلط بنا ہے؟ پرائم منسٹر سمجھ رہے ہیں مقدمہ غلط بنا ہے. دیکھیں ہمارا ایک سٹانس, ایک بیانیہ, ایک پوزیشن کنسسٹنٹ ہے. وہ ہم بارہا کہہ رہے ہیں, فواد چودھری صاحب بھی اس سے انکار نہیں کریں گے کہ ان کا جو بیانیہ ہے, جو ان کے اقدام ہے. نہیں, یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے جو کہا تھا نا کہ یہ ان پہ مقدمہ صحیح بنا ہے, بھی سٹینڈ بائی, تو پرائم منسٹر نے اسی مقدمے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا. تو اب آپ کیا پوزیشن لیتی ہیں اس وقت پارٹی کی طرف سے؟ لیجئے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ بیانیہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے, اس کی ہم مذمت کر رہے ہیں. پاکستان تحریک چلیں جی, میں پھر ایک بریک لوں گا, پوائنٹ آ گیا, آگے آپ کا پوائنٹ آ گیا, بہت دیر ہو گئی ہے. پرابلم یہ ویورز کہ میں اب ان دونوں پارٹیز کو, یہ جو ہے اپوزیشن کی, انہوں نے جو اب جلسے کر رہے ہیں 18 اکتوبر کو, کوئی 25 اکتوبر کو, کوئی جنوری میں, کوئی دسمبر میں, کوئی گجرانوالہ میں, کوئی کوئٹہ میں, کوئی کراچی میں, کوئی لاہور میں تاریخ اس وقت جلسہ ہونے جا رہا ہے. میں نے سمجھانے کی کوشش کروں گا, میں ان کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا, ایک بڑی یونیک ویڈیو ہے جس میں ان سب کے لیے ٹریننگ کا اہتمام ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ کا اہتمام ہے
کہ آپ کا دشمن بھی اگر آپ کو کوئی اچھی بات بتا رہا ہو نا تو وہ لے لیں چاہیے مصدق صاحب پرویز صاحبہ کو. وہ ویڈیو دکھاؤں گا, اس میں ان کی پوری ٹریننگ ہو جائے گی کہ آپ نے جب بھی حکومت کے خلاف تحریک چلانی ہے تو کیسے چلانی ہے. اس کا ایک پریزیڈنٹ موجود ہے, اس کی ایک ویڈیو موجود ہے, وہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے اپنے آپ کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کے ساتھ, اور اپنا ہر جو سٹیپ ہے اب آپ نے حکومت کے خلاف اگر اٹھانا ہے, پروٹیسٹ کا اور غداری کا الزام بھی اپنے پہ نہیں لینا, اس ویڈیو کو فالو کریں من ون, کیونکہ اس ویڈیو میں جو کچھ ہوا اس کے بعد غداری کا مقدمہ کسی بھی نہیں بنا, لیکن ان کی حکومتوں کو اسے ہلا دیا اس تحریک نے. ایک بریک کے بعد وہ ویڈیو اور ان سے بات کروں گا ان کی تحریک کے اوپر. ویوز, بریک سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اپوزیشن کے دونوں رہنماؤں کو اپنے شو میں ایک ویڈیو دکھاؤں گا جو ان کی ٹریننگ ہوگی, جس سے یہ جو ڈیموکریٹک موومنٹ الائنس چلا رہے ہیں اس کو رول ماڈل بنائیں. اس ویڈیو کو چلائیں جی, ویڈیو جو عمران صاحب کی ویڈیو چلائیں. ہم نے نواز شریف کی حکومت کو نہیں چلنے دینا. دل میرا کہہ رہا ہے کہ ان کو یہاں سے نکالو, کھینچو اس کو گربان سے پکڑ کے پرائم منسٹر ہاؤس. وقت آ گیا کہ ہم سول نافرمانی کی کیمپین شروع کریں. کوئی نہ بجلی کے بل دے, نہ گیس کے بل دے, نہ ٹیکس دے, جب تک نواز شریف استعفیٰ نہیں دیتا. بیرون ملک پاکستانیوں, اگر اپنا پیسہ بھیجنا ہے بینک کے ذریعے نہ بھیجنا, ہنڈی کے ذریعے بھیجو. آپ کی کرپشن کی قیمت میں مہنگی بجلی سے کیوں دوں, اس لیے میں اپنا بل جلانے لگا ہوں. میں سب سے آگے نکلوں گا باہر ریڈ زون کی طرف. کچھ ہوا پہلے گولی مجھے لگے گی, 2 دن کے بعد میاں صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. پرامن انقلاب کا دروازہ بند کر دیتے ہیں تو آپ خونی انقلاب کا دروازہ کھول دیتے ہیں. ایسا پاگل پن نہ کرنا کہ بجائے 1 ہفتے میں جانے کے کل ہی تم چلے جاؤ. مصدق صاحب, الوشا صاحبہ, بل جلائیں, ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجیں, سیول ڈیوس, یہ آپ نے طریقے سیکھ رہے ہیں اگر آپ نے حکومت کو ہلانا ہے, ورنہ آپ نے گھر جائیں موومنٹ نہ چلائے گا, بس ختم ہوگی بات. اجازت ہے؟ ہاں جی. ایک تو میں پہلے تبصرہ کرنا چاہوں گا, پھر میں 3 سوال پوچھوں گا, پھر اپنی بات ختم کر دوں گا. تبصرہ یہ کہ اگرچہ آپ نے 2 کلپ چلائے اور 2-3 کلپس چلانے سے آپ قاصر ہیں, سکوت ڈھاکہ والا, فاٹا کے متعلق جو کہا گیا, اور میں عمران خان نے جو کہا, جی عمران خان صاحب نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ اچھی بات کی کہ وہ کلپس آپ نے نہیں چلائے. اور ابھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو انہوں نے کلپ چلایا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں نے, ہمارے اداروں نے دہشت گرد تنظیموں کو پالا بڑا کیا, میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے آپ نے وہ بھی کلپ نہیں چلایا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں حقیقت میں کہ عمران خان صاحب غدار نہیں ہیں. ہمارا ان سے سیاسی جھگڑا بھی ہے, ہمارا ان سے سیاسی اختلاف. بڑی اچھی بات کی آپ نے. اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہم سے لڑیں, جھگڑیں, سیاسی طور پہ آئیں سامنے, الیکشن لڑیں, ڈنڈے ونڈے بھی مارتے ہیں, ہم کھا لیں گے, اینٹیں وینٹیں ماریں گے وہ بھی کھا لیں گے, لیکن غدار نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ غدار ہیں. ہمارے مختلف موقف ہیں اور ہم اب 3 سوال آپ نے کرنے ہیں, پھر اپنی بات کریں. موقف لے کے آگے چل رہے ہیں. پہلی اب 3 سوالات جو ہیں نا میرے, ایک تو یہ ہے, تینوں ملیکہ ہماری دوست ہیں, بڑی اچھی گفتگو کرتی ہیں, تینوں سوالات ان سے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اب جب ہماری تحریک چلے گی تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ مناسب ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے باہر لیٹرین لگائیں اور شلواریں ڈالیں؟ آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں کرین لا کے اور توڑنی چاہیے پارلیمان کی گرلز اور راستے اور اندر قبضہ کرنا چاہیے؟ آپ کو کیسا لگے گا اگر ہم جا کے پی ٹی وی پہ قبضہ کریں اور اپنی پارٹی کے سکارف پہن کے وکٹری کے نشان بنائیں؟ آپ کو کیسا لگے گا اگر ہم ڈی آئی جی کو یا ایس پی کو سڑک پہ گھسیٹیں, ٹی وی چل رہا ہو, کیمرے چل رہے ہوں, ان کی کمر کی ہڈی بھی توڑ دیں, ان کا سر بھی پھاڑ دیں اور پھر بھی محب وطن رہیں؟ آپ کو کیسا لگے گا اگر ہم سیکریٹریٹ کو بند کر دیں اور حکومت 4 دن چل ہی نہ جواب پائے؟ لے لیں ان سے. ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا سوال جو اہم سوال ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے, آج کے بیان سے تو ایسا لگا کہ آپ گل صاحب اور چوہان صاحب اور شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہیں, کیونکہ فواد چودھری صاحب کا تو بیان یکسر مختلف ہے. وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم ناپسند کرتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں. ان کا جواب لے لیں اس کے بعد. نہیں جی میں ایک سوال رہے اور کوئکلی تو یہ بتا دیجئے کہ آپ گل صاحب اور چوہان صاحب کے ساتھ ہیں یا فواد چودھری صاحب کے حق میں؟ پرائم منسٹر کے ساتھ ہے. جی پرائم منسٹر کے ساتھ. نہیں, پرائم منسٹر کا تو ہمیں نہیں پتا, دونوں کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر. دیکھیں 2 دن سے یہ بیانات چل رہے ہیں دونوں پارٹیز. اگلا سوال کوئکلی پھر میں نے آخری یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ آپ پیمرا کے ساتھ ہیں یا آپ, کیونکہ قانون ہے, ماہر قانون بھی ہیں, تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ہیں؟ تو یہ 3 سوالات کہ آپ جی کوئکلی ملے گا, اس کے بعد پلوشا کے بعد جانا میں نے. جی
نہیں کامران، بات یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے کلپس دکھائے. دیکھیں میں چاہتی ہوں کہ 3-4 اور کلپس کی نشاندہی کر دوں آپ کی یاد دہانی کے لیے، اور آپ کو اپنے نیکسٹ شو میں ضرور چلانے چاہیے. وہ کلپ چلائیں جہاں پر گیلانی صاحب کو نواز شریف صاحب کہے تھے کہ ان کو وزیر اعظم رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جب تک وہ صفائی پیش نہیں کرتے. وہ کلپ چلائیں جس کے اندر شہباز شریف نے سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا آصف علی زرداری کو. وہ کلپ بھی چلائیں جس کے اندر آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ گریٹر پنجاب سے الحاق کرنا چاہتے تھے. اور میں یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں گریٹر پنجاب والا، ٹھیک ہے، پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر کام نہیں کرتی. میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ سارے دیگر کلپس چلائیں، اور آپ وہ کلپ بھی ضرور چلائیں جس کے اندر بلاول بھٹو زرداری نے بارہا کہا ہے کہ نواز شریف مودی کے یار ہیں اور غدار ہیں. تو یہ 4 کلپس تو میں نے آپ سے ایگری کرتا ہوں، یہ کلپس ہیں. اب ان کے سوالوں کا جواب دے دیں. یہ تینوں سوالات معصوم سوالات کا جواب دے دیں. حق خود ارادیت. جی میں بھی ذرا تھوڑی معصوم جوابات دینا چاہتی ہوں، موقع دیجیے. دیکھیں 4 باتیں یہ ہیں کہ جہاں تک یہ بات کریں حق خود ارادیت کی، جہاں تک یہ تحریک چلانے کی بات کریں، جہاں تک یہ اپنی منظم تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں، اپنی آواز بلند کرنے کی بات کریں. پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے. ہم پاکستان کے آئین سے واقف ہیں، ہم پاکستان کے آئین کی شکوں سے واقف ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ ان کی آئینی رائٹ ہے، ضرور کیجئے. ہماری ان سے کیا مخالفت ہے، ہماری ان سے کس چیز کے اوپر ہماری ڈفرنس ہے کہ آپ پاکستان کے اداروں کو متنازع نہ بنائیے، آپ پاکستان کے اداروں کے خلاف منظم تحریک نہ چلائیے، آپ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کو متنازع نہ بنائیے، آپ ہندوستان کے بیانیے کی پیروی نہ کیجیے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان سوالات کے جواب نہیں جو انہوں نے سوال مانگے ہیں. میں کوئکلی آگے جاؤں گا وقت کے لیے. پلوشہ صاحبہ آپ استعفیٰ کیوں مانگ رہے ہیں اس تحریک میں؟ ٹھیک ہے آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، لیکن ان کے سوال ذرا مختلف تھے ملیکہ صاحبہ. اب میرے وقت اتنا نہیں ہے کہ میں دوبارہ. پلوشہ صاحبہ آپ استعفیٰ کیوں مانگ رہی ہیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے؟ نمبر 2 مولانا فضل الرحمان کا کوئی تعلق ہی نہیں، آپ لبرل پارٹی ہے، وہ ان کی سربراہی میں آپ لوگ کس طرح جائیں گے؟ ان 2 سوالوں کے جواب پلیز دے دیجئے. پہلا استعفیٰ کیوں مانگ رہے ہیں آپ لوگ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت جنگ ہے وہ سیاسی میدان میں ہوگی، سیاسی اکھاڑے میں ہوگی، سیاسی طریقے سے ہوگی. اور ہماری قیادت ایسے ان تمام پارٹیز کی جہاں تک ہمیں علم ہے، قیادت ایسے کوئی شغل یا شوق نہیں فرماتی کہ ایسی کیفیت ہو کہ بل جلا دو، ٹیکس نہ دو، سپریم کورٹ کی بے توقیری ہو، پارلیمنٹ کے جنگلے اکھاڑ دیے جائیں یا پی ٹی وی کے اوپر چڑھ دوڑا جائے. یہ کام نہیں ہوگا، لیکن سیاسی جنگ ہوگی. ہم ان سے بھی کہتے ہیں غداری کے سرٹیفکیٹ دینے اور دھمکیاں دینی، میں سب کو جیل میں ڈال دوں گا، یہ بزدلی کی نشانی ہے. آپ سیاسی جنگ کے لیے تیار ہیں، آپ بھی سیاسی جنگ کریں. اور دوسری بات ایک سوال میرا بھی ہے کہ اگر یہ نواز شریف اتنے ہی برے ہیں، غدار ہیں، تو وہ جو زمین آپ نے لی تھی شوکت خانم کے لیے اور وہ جو 50 کروڑ لیے تھے جن کا وہ خود اعتراف کرتے ہیں، وہ تو منہ پہ مارتے ہیں ان کے، وہ منہ پہ ماریں. ایسے غدار کی زمین پر اتنا عظیم ادارہ کھڑا ہو، یہ کوئی بات جمتی نہیں. اور 70 سال کی تاریخ میں سقوط کشمیر بھی نہیں ہوا تھا. 70 سال کہہ رہے ہیں نا، 70 سال میں کسی وزیر اعظم پہ یہ نہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر یہ نہیں الزام لگا، تو 70 سال میں سقوط کشمیر بھی نہیں ہوا تھا. یہ چند وہ سنہری چیزیں ہیں جو ان کے دور کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے چپک جائیں گی، جیسے کہ سٹکر چپکتا ہے. یہ چپک چکی ہیں اور یہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہماری یہ تاریخ میں بڑا ایک سیاہ باب ہوگا کہ یہ وہ حکومت تھی کہ جس کے اندر یہ سب کچھ ہوا اور اس کے باوجود یہ حکومت دوسروں کو غداری کے سرٹیفکیٹ دیتی رہی. ایک آخری بات، ایک دفعہ اختر مینگل صاحب نے کہا تھا جو وزیر اعظم تھے، وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان کے، کہ اگر سب غدار ہیں، یہ سب غدار ہیں، تو جنہوں نے ووٹ دیے ہیں وہ سب بھی غدار ہیں. اس حساب سے تو پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی یہ غدار ہے، تو لہٰذا ان سب کے اوپر بھی مقدمے بنائیں اور اتنی بڑی جیل بنائیں کہ اس میں سب ٹھوسے جائیں. کیونکہ فواد چودھری صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کارروائی ڈالی ہے. ہاں ملک کو جیل ویسے ہی جیل ہے، ویسے ہی جیل ہے. لوگوں کے جو معاشی قتل عام، آج کے دن 1 روپے 64 پیسے بجلی اور 15% گیس بڑھانے کے لیے جا رہی ہے اسمبلی کل کیا کابینہ میں. اس پر بات کریں تو سب غدار ہیں، تو پھر ہم سب غدار ہی صحیح.
اور اس غداری کے سرٹیفکیٹ کو ہم بالکل یہ میڈل کو سینے پہ لگا کے جائیں گے اس اکھاڑے میں. یہ نہ سمجھیں کہ اس سے کوئی ڈرے گا. لیکن فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کسی نے کارروائی ڈالی ہے. اگر کارروائی وہاں ڈلی, کارروائی پنجاب حکومت میں ڈل گئی تو میاں صاحب بھاگ گئے. اب کارروائی یہاں ڈلی تو کسی نے غداری کا مقدمہ دائر کر دیا. اگر کارروائیاں ہی ڈلتی ہیں, کسی نے مودی نے ڈال دی, ملیکہ صاحبہ تو سٹینڈ کرتی ہے. کیوں ملیکہ صاحبہ, ٹھیک ہے آپ کا پرویشہ پوائنٹ ہے, ملیکہ صاحبہ آپ تو سٹینڈ کرتی ہیں, آپ تو سمجھتی ہیں نواز شریف غدار ہے اور یہ پٹیشن صحیح ہے. دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا بیانیہ اداروں کے خلاف ہے, ان کا بیانیہ پاکستان کی افواج کے خلاف ہے, ان کا بیانیہ پاکستان کی عدلیہ کے خلاف ہے اور پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے. اب غداری کا سرٹیفکیٹ دینا یا کیس کا آگے چلنا یا عدالت, کیا آپ عدالت میں ثابت کر سکیں گے گیون دا فیکٹ کہ ابھی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بھی ثابت نہیں کر سکے کہ ان کی تقریر پہ پابندی لگائی جائے نواز شریف کی؟ گیون دا فیکٹ آپ کنفیوز کر رہے ہیں, آپ کنفیوز کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے یہ کیس فائل نہیں کیا, ہم ان کے بیانیے پہ بات کر رہے ہیں, ہم ان کے اقدام پہ بات نہیں, لیکن جو پیمرا نے کہا ہے اسی اسپرٹ میں یہ کیس فائل ہوا ہے نا. اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں, شبلی فراز صاحب نے پہلے دن ہی کہا کہ یہ جو تیسری سپیچ کے بعد, میرے یار سن لیجیے ذرا, آپ کا یہی بیانیہ ہے کہ ان کی سپیچ پہ پابندی لگنی چاہیے, مجرم ہے, کنوکٹڈ ہے. لیکن یہ بات جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایگری نہیں کر رہا فی الحال بادی نظر میں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے, پٹیشن آپ کی نہیں ہے, مجھے پتا ہے آپ کی نہیں ہے. ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, جی پیمرا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. انہوں نے اعلیٰ عدالت کی ججمنٹ کی تشریح کرتے ہوئے بریک لوں گا جی, میں بریک لوں گا, کافی دیر سے کہا جا رہا ہے بریک لوں گا. بقول فواد چودھری صاحب, بغاوت کے مقدمے پر پرائم منسٹر ناپسندی کا اظہار کیا, جس میں ذات کشمیر کے پرائم منسٹر, بغاوت کا مقدمہ ہے. اب سمجھ نہیں آ رہا گورنمنٹ اس وقت کھڑی بھی کہاں پر ہے, ادھر یا ادھر یا کہیں پہ بھی نہیں. مجھے دیجیے کل تک اجازت.